कांच का टुकड़ा पूरी शिद्दत से इसके पाँव में लगा था। लम्हे भर में खून फर्श को लाल कर गया, लेकिन इसे खून से ज्यादा इस वक्त अपनी इज्जत की फिक्र थी। खिड़की से बासानी कूदकर वो बाहर जा सकती थी। चंद लम्हात ही तो थे इसके पास। कांपते हाथों से खिड़की खोली तो राहदारी में कोई भी नहीं था, और इसी मौका का फायदा उठाकर वो पिछले हिस्से में चली गई। दरख्तों के पीछे छुपते छुपाते हुए छोटी दीवार तक आ गई थी। इसे फलांगना आसान नहीं था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन इसे कोशिश तो करनी थी। वो भी दीवार फलांगने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक इसी खौफनाक चेहरे वाले आदमी की भयानक आवाज रिया के कानों में आई थी। मलक साहब, वो लड़की भाग गई है, न जाने कहाँ चली गई। खिड़की खुली पड़ी है। जब आपने मलक साहब के गुस्से से चीखती हुई आवाज इसकी जान निकालने के लिए काफी थी। पकड़ो इसे, अभी तो कीमत भी वसूल नहीं की और वो भाग भी गई। वो यहीं कहीं होगी। भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ों ने इसे दीवार फलांगने पर मजबूर किया था। पलक झपकते में वो एक बंगले से दूसरे बंगले तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। जमीन पर धम से गिरने की एक आवाज़, फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। इस मासूम का दिल खौफ से कांप रहा था। ये खदशा था कि कहीं मलक साहब के आदमी यहाँ ना पहुंच जाए, इसलिए वो दरख्तों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लान में हल्का अंधेरा था। न जाने ये किसका बंगला था। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन छुपने के लिए शायद इससे बेहतरीन जगह नहीं। वो इस दरख्त की घनी शाखों में पनाह लेकर गहरे गहरे सांस ले रही थी। सप्तैन मल्क बेडरूम की खिड़की में खड़ा काफी के छोटे छोटे सिप ले रहा था जब इसकी नज़र किसी साय पर पड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से इसे साया वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन शायद इसे वहां किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ था। कोई भी हो सकता था, चोर, डाकू। रात का 1 बज रहा था। खिड़की ही से इसने चौकीदार की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। गुस्से में खुद ही नीचे चला आया और लाइन में पहुंच गया। अचानक ही सरसराहट सी हुई थी, जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह गया हो। वो चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी इसकी नज़र जगह जगह लगे खून के छोटे छोटे टपकों पर पड़ी। वो हैरान था। जैसे ही घूमकर इसने दरख्त के पीछे आया, नाज़ुक कमज़ोर सी सफ़ेद लिबास वाली लड़की को देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बुलंद आवाज में चलाया तो वो सहम कर उठ खड़ी हुई। चोरी करने आई थी इस घर में? वो इससे घूर रहा था। शायद ये किसी गैंग की साथी थी। कांपती रिया ने फौरन ही नफी में सर हिलाया था। झूठ बोल रही हो, चलो बाहर आओ, इसने हाकिमाना अंदाज में कहा। वो कांपता वजूद लिए इसके सामने थी। सच सच बताओ, किस इरादे से वहां छुपी हुई थी? वो अभी तक मशकूक निगाहों से इसे देख रहा था। तभी सप्तैन की नज़र इसके नंगे पाँव पर पड़ी। इसका पाँव पूरा सुर्ख हो रहा था, खून से शायद जख्मी था, इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। अब लान के बीचों बीच खड़ी इधर उधर देख रही थी। बताओ जल्दी, खामोश क्यों हो? कौन हो तुम? वो इसकी खामोशी से उकताया था, जो अपनी स्याह आंखों से बस इसे देखे जा रही थी। रिया बहुत सहमी हुई थी। या खुदा, मैं इसे कैसे बताऊं? मैं बोल नहीं सकती। कैसे जवाब दूं कि मैं अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ, किसी चोरी के इरादे से नहीं। वो लब काटने लगी, लेकिन इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम किसी गैंग की सरगना हो, जब भी जबान नहीं खोल रही। रुक जाओ, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इसके सामने मुंह खोलोगी? वो मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। इसी के सामने हाथ जोड़ दिए। अभी ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी, जैसे इसे नंबर मिलाने से मना कर रही हो। इसकी आंखों से ज़ारों के तार आंसू गिरे थे। फिर इसने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। मैं बोल नहीं सकती। वो इशारों से कोई बात कह रही थी। सप्तैन इसके इशारे समझने से कासर था। हैरत से इसे देखने लगा। क्या कह रही हो? क्या तुम बोल नहीं सकती? तंग आकर इसने कहा। रिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया। फिर इशारों से कहने लगी, दूसरे बंगले में इसे लाया गया था। अपनी इज्जत बचाकर यहाँ आई है। खुदा के लिए मैं चोर नहीं हूँ। वो हाथ बांधे इसके सामने खड़ी, जबकि वो इशारों पर हैरत से आंखें फाड़े से देखे जा रहा था। कोई भी बात इसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद इसका गेट जोर जोर से बजने लगा। चौकीदार हड़बड़ा कर उठा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन गेट पर होने वाली तेज दस्तक पर रिया बुरी तरह सहम कर इसके पीछे छुप गई। तभी चौकीदार चलाया। साहब जी, बराबर वाले बंगले से जवाद खान आया था। कह रहा था कि कोई लड़की तो यहाँ नहीं आई। जवाद खान, जो मलक दिलावर शाह का जरखरीद गुलाम था। ना तो मलक दिलावर की शोहरत अच्छी थी, ना ही इसकी गुलाम की।
وہ یقیناً اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا جو شکل سے بہت معصوم اور بے زبان بھی تھی۔ سبتان خامزادہ کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ کر نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے میں مجبور ہوا، تبھی نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا، نہیں، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، اور ان سے کہیں دوبارہ اس وقت ہمارا دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوبارہ نیند خراب کی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ سبتین کے جواب پر ریا کی جان میں جان آئی تھی۔ ایک تو ملک صاحب کا خوف، تو دوسری طرف پاؤں کے زخم نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر وہ اندر جانے لگا، لیکن پیچھے کھڑی لڑکی کسی بت کی طرح ساکت کھڑی تھی، جیسے وہ بالکل بے آسرا و لاوارث ہو۔ سبتین ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی بے زبان ہے۔ وہ بول نہیں، یہ جان بوجھ کر کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہی؟ اس کے ذہن میں اچانک سوچ آئی تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بلایا تھا، لیکن وہ ابھی اسی سوچ میں مبتلا تھا۔ خون قطرہ قطرہ ابھی بھی اس کے پاؤں سے ٹپک رہا تھا، اور وہ لنگڑاتے ہوئے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہاتھ مسلنے لگی، جیسے اس کے حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ یہاں سردی میں کب تک کھڑی رہو گی؟ چلو اندر چلی جاؤ۔ اس سخت مزاج انسان کو اس بے زبان لڑکی پر رحم آ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کی تقلید میں اندر لاؤنج میں چلی آئی۔ سردی کی شدت سے فرش کی ٹھنڈک بھی عروج پر تھی۔ اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری تھی، بنا کسی چادر دوپٹے کے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سبتین کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے پاؤں پہ؟ ایک بار پھر سے وہ فراموش کر لیا کہ یہ لڑکی گونگی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی، کانچ کا ٹکڑا میرے پاؤں پر لگ گیا، لیکن سبتین اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی وہ تنگ آ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، جو اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ حمید صاحب کو جاتے دیکھ کر وہ فوراً ہی سرونٹ کوارٹر سے یہاں آیا تھا۔ صاحب جی، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے آپ کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں یہاں آیا۔ وہ مودب سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میڈیسن باکس لاؤ۔ حمید لمحے میں ہی میڈیسن باکس لے آیا۔ اسے بھیج کر اس نے ریا کی طرف دیکھا، جو مسلسل سہمی ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھو صوفے پر، پٹی کر دوں میں تمہارے پاؤں کی۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ باوجود سردی کے ریا کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی، پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں یہ مہربان سا شخص اسے بہت اچھا لگا تھا، اس انسان جیسا نہیں جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے سامنے آیا تھا۔ ملک دل آور جو اس کے انسان کے روپ میں ایک شیطان تھا۔ سبتین نے اس کے زخم پر دوا لگا کر پٹی کر دی تو اسے بھی سکون محسوس ہوا۔ پیاس سے لب سوکھے ہوئے تھے تو گلا اکڑا پڑا تھا۔ وہ سامنے کمرہ ہے، وہاں جا کر آرام کر لو، اور صبح وہیں چلی جانا جہاں سے آئی ہو۔ سبتین کی سرد آواز پر کیا وہ ویسے بھی نہیں بول سکتی تھی۔ خاموشی سر جھکا کر رہ گئی۔ بھئی جیسے ہی اٹھ کر سامنے کھڑے کمرے میں جانے لگی تو اچانک اس نے آواز دی، سنو لڑکی، تمہیں کھانا تو نہیں کھانا؟ ریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شکر تھا آج کی رات اس کی عزت محفوظ رہی۔ کہاں تک اپنی جان اور عزت چھپاتی؟ اس کی خالہ جلاد بن گئی تھی تو باہر کی دنیا بھی کسی بھیڑیے سے کم نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ کمرہ بڑا صاف ستھرا تھا، عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ کتنا سکون تھا اس گھر میں، لیکن صرف آج کی رات۔ وہ یہاں اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ بے زبان لیکن بلا کی خوبصورت سنہری رنگت، کانچ جیسی خوبصورت آنکھیں، دبلی پتلی جسامت، خوبصورتی کی چمک اس کے پورے سراپے میں تھی۔ جب تو جو دیکھتا چونک جاتا، اور جب دیکھنے والے کو پتہ چلتا کہ لڑکی گونگی ہے تو یقین ہی نہ آتا کسی کو کہ اتنی حسین لڑکی، وہ بھی بے زبان۔ دیکھنے والے کی نیت بھی بدل جاتی اور انداز بھی۔ لیکن ریا پہچانتی تھی لوگوں کی غلط نظروں کو۔ جب سکے خالو نے اسے نہ بخشا تھا تو پھر باہر کی دنیا کیسے چھوڑ دیتی؟ اور اسے خالہ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے سوچ کر ایک بار پھر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہاتھوں کی پوچھ سے انہیں آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو سہم گئی۔ آنے والا سبتین ہی تھا، جو اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ یہاں ایک رات کی مہمان ہو تو سوچا کہ تمہاری خاطر توازے کر دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھوکی ہو۔ وہ لب کچلتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم سچ میں نہیں بول سکتی یا پھر کوئی ناٹک کر رہی ہو؟ اس لیے تاکہ تمہیں اپنا کچھ بتانا نہ پڑے اور نہ ہی میں کچھ پوچھوں۔ سبتین کی آنکھوں میں اس کے لیے شک تھا۔ ریا نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے یوں بتانے لگی، پھر اشارے سے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بول نہیں سکتی۔
اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اچھا کھانا کھا لو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم ملک دلاور کے بنگلے سے بھاگ کر یہاں آئی ہو؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے کیسے بتاتی پوری کہانی؟ وہ تو بول نہیں سکتی تھی، جبکہ سبطین کے انداز میں تجسس تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بے زبان لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے شاندار بنگلے کا اکیلا مالک تھا، کروڑوں کا بزنس۔ 4 سال پہلے اس نے شادی کی تھی نتاشا علی سے، اپنی پسند کی، لیکن وہ ہر چیز برداشت کر لیتا، دھوکے بازی نہیں۔ اور نتاشا اس کے ساتھ یہی کر رہی تھی۔ وہ صرف اپنے پہلے بوائے فرینڈ سے رابطے میں تھی، بلکہ مسلسل اس کے ساتھ رشتے میں ہوتے ہوئے بھی وہ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے ہوئے تھے۔ جب یہ بات سبطین کو پتہ چلی تو کئی دنوں تک یقین نہیں آیا تھا۔ بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وفادار ملازم حمید تھا۔ وہ صاحب جی کی زندگی میں کوئی خیانت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف اس کے لیے نوکر نہیں بلکہ ایک وفادار دوست سے کم نہیں تھا۔ حمید نے بڑی مشکل سے اسے یہ بات بتائی تو وہ خاموش سا ہو گیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تو اس نے لمحہ بھی نہ لگایا اور نتاشا کو ڈائیورس دینے میں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی کے ابھی جان سے مار دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوائے فرینڈ بوبی کو بھی مار دے، لیکن مجبور تھا۔ کس قدر بے شرمائی اور ڈٹائی سی وہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں کیا پھر تم نے یہ سب کچھ؟ اس کے سامنے سوال کر رہا تھا۔ بال جھٹکتے ہوئے نتاشا لاپرواہی سے کہنے لگی، تو کیا کروں؟ تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے مجھے دینے کے لیے، اور دوسری بات، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں جو تم پوری نہیں کر سکتے، اس لیے میں مجبور ہوئی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ سب چلتا ہے۔ سبطین تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لیکن سبطان نے 3 لفظ کہہ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ تب سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو جگہ نہیں دے گا۔ اکیلی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، کسی بھی ٹینشن سے آزاد۔ اس ملک سے دوسرے ملک تو کبھی اس شہر سے دوسرے شہر، بزنس کے سلسلے میں وہ گھر میں کم ہی رہتا تھا، لیکن آج جو ہوا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ خاص طور پر سامنے بیٹھی یہ لڑکی جو اسے بہت ہی دلچسپ لگ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ملک دلاور سے اس کا کیا کنیکشن تھا، اور وہ اس کے بنگلے سے بھاگ کر یہاں کیوں آئی۔ اس کے پاؤں پر لگی چوٹ، چادر اور دوپٹے سے بے نیاز وجود، ننگے پاؤں، جس طرح وہ درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی، یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ وہ بہت ڈری اور سہمی لگ رہی تھی، جبکہ ملک دلاور کا وفادار نوکر اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی۔ اب جبکہ لڑکی گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو یقیناً کچھ بتائے گی کیسے؟ لیکن ریا اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ بالآخر اس کی سوئی اس بات پر اٹکی تو ریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم اس جیسے درندے انسان کے ہاتھ کیسے لگی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس بے زبان لڑکی کو یوں روتے دیکھ کر وہ زیادہ گھبرا گیا، کبھی اٹھ کر باہر جانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، پلیز تم کھانا کھاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، ریلیکس ہو کر کھانا کھانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا، لیکن ریا نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اتنی تکلیف اسے اپنے زخم سے نہیں ہو رہی تھی جو بہت گہرا تھا، لیکن اپنی ماضی کو سوچ کر اور اپنے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں کٹتا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑا سا کھانا زہر مار کر کے وہ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی، تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک ڈائری پر پڑی۔ اس کے اندر ایک پین بھی موجود تھا۔ ریا کے اندر بہت سے الفاظ جمع تھے، کیونکہ وہ الفاظ ہونٹوں سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے قلم کا سہارا لیا اور پھر سبطین خانزادہ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ آج پھر یاسمین بیگم خالہ کے سامنے دامن پھیلائے آئی تھی۔ زہرا میرا اسد ریا کو بہت پسند کرتا ہے، آج تو اس کا رشتہ پکا کر دے، وہ اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ زہرا بیگم نے گھور کر دیکھا جو کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے چمکتے حسن نے سب کو ہی دیوانہ بنا رکھا تھا۔ پھر اسد کیا چیز ہے؟ یاسمین بیگم بیٹے کی خواہش جانتے ہوئے خالہ کے سامنے دامن پھیلانے آئی تھی۔ دیکھ یاسمین، پہلے بھی میں نے تجھے انکار میں کیا تھا اور اب بھی میرا جواب انکار میں ہی ہے۔ نہ تیرے بیٹے کے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری تو ہے نہیں، نہ وہ تعلیم ہے، تو لاکھوں میں ایک ہے میری بھانجی۔ پورے محلے میں ریا جیسی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں، وہ میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے۔ اس کے لہجے میں غرور دیکھ کر یاسمین بیگم حیران تھی،
لیکن تم یہ کیوں بھول رہی ہو زہرا؟ وہ لڑکی گونگی بھی تو ہے، میں اس کی یہ کمی جانتے ہوئے تیرے سامنے دامن پھیلانے آئی ہوں۔ زہرا نے تنفر سے یاسمین بیگم کو دیکھا۔ اچھا تو مجھ پر مہربانی نہ کر، جا کر اپنے اسد کے لیے کوئی اور تیز زبان والی لڑکی دیکھ لے۔ میں بھی تیری چلاکی اور مکاری کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تو اس بے زبان کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے تاکہ تیرا بیٹا تیرے قابو میں رہے، اور یہ لڑکی جو تیرے سامنے کچھ بول بھی نہ سکے گی، دن رات تیری خدمت کر کے تجھے سکون پہنچائے گی۔ ہاں بس یہی لالچ ہے نا تمہیں؟ سب سمجھ آتا ہے مجھے تم لوگوں کی مکاری کا۔ یاسمین بیگم کی کھری کھری باتوں نے یاسمین کو غصہ دلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، آج تیرے نخرے آسمان پر پہنچے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ تو ریا کی شادی کس سے کرے گی۔ تو جس قسم کی عورت ہے، کچھ اچھے کی امید تو تم سے ہے نہیں۔ دونوں میں تو میں شروع ہو چکی تھی۔ لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ خالہ نے اسے دھمکی دی، آئندہ میری دہلیز پار نہ کرنا، میں کبھی بھی ریا کی شادی تیرے اسد سے نہیں کروں گی۔ یاسمین بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ میں تو بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے زہرا جیسی مغرور عورت کے سامنے دامن پھیلانے آئی تھی، لیکن اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا، اور حقیقت اس کی بھانجی تھی بھی تو بہت زیادہ خوبصورت، تو سلیقہ بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اوپر سے اس کی خاموشی، چہرے کی معصومیت اسے کے حسن کو چار چاند لگا دیتی۔ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن جب پتہ چلتا کہ وہ بے زبان اور گونگی لڑکی ہے اور ہمیشہ خاموش رہتی ہے، خدا نے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے، تو دیکھنے والے کی آنکھوں میں تعصف ہوتا۔ اتنا مکمل حسن لیکن اتنی بڑی خامی اس کے ساتھ ہے۔ ماں باپ تو بچپن ہی میں مر گئے تھے، خالہ نے ہی اسے پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن اس کے گھر کا ماحول انتہائی خراب تھا۔ خالو جو کہ جوئے کی لت لگی ہوئی تھی، اکثر ہی ان کی راتیں باہر گزرتی تھی۔ حالانکہ دونوں بیٹیاں بڑی ہی نین مٹکا کرنے میں ماہر تھی، دونوں کا ہی کسی نہ کسی لڑکے سے چکر چلتا رہتا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے سے، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے سے۔ کبھی کبھی خالو جوئے میں پیسے جیت جاتے تو گھر میں لائے جاتے، خالہ بجائے انہیں کوسنے کے، انہیں منع کرنے کے، پیسے دیکھ کر ان کی بھی نیت پھسل جاتی۔ وہ ایک لالچی طبیعت کی مالک عورت تھی، شروع ہی سے ایک ترس بھری زندگی گزار رہی تھی، نہ کبھی اچھا کھانا کھایا، نہ کبھی اچھا پہنا۔ دو بیٹیوں کے ساتھ تیسری ریا کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے بارے میں بہت کچھ سوچتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں معمولی شکل و صورت کی واجبی سی صورت کی لڑکیاں تھیں، رنگت سانولی، جسم فربا، اوپر سے بات بات پہ کہہ کے یہ عادت ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ ان کے مقابلے میں ریا پورا دن مصروف رہتی، خالہ اس سے بھرپور کام لیتی تھی۔ جسم کچھ زیادہ آرام طلب ہو گیا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب خالہ کے گھر آئی تھی۔ جب تک امی زندہ رہی وہ ان کے پاس رہی۔ اماں نے انہیں پڑھانے کے لیے اسپیشل بچوں کے اسکول میں داخل کروایا، جہاں گونگے بہرے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بلا کی حسین تھی اور ذہین بھی۔ وہ پیدائشی گونگی نہیں تھی، بلکہ جب 7 سال کی تھی تو ایک دوائی کی غلط ری ایکشن کی وجہ سے اس کے دماغ کا نروس سسٹم بری طرح متاثر ہوا، اور اس قدر وہ بیماری اس کے دماغ پر اثر انداز ہوئی کہ وہ بولنا ہی بھول گئی۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، جبکہ امی اکثر ہی بیمار رہتی تھی، وہ اس کا مکمل علاج بھی نہ کروا سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو پڑھانے کی خواہش اور اپنی سے تعلیم دلوانے کی خواہش، کیا معلوم کہ وہ ایک دن دنیا ہی چھوڑ جائے۔ ساری خواہشیں دل میں لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ خالہ کے گھر آئی تو خالہ نے اس کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن اس نے اشارے سے خالہ کو بتایا کہ وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے۔ جب انہوں نے محلے میں رہنے والی ایک لڑکی کے پاس اس نے بھیجنا شروع کیا۔ ذہین تھی، اس لیے بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اکثر ہی کتابیں میں پڑھتی رہتی ہے، لیکن خالہ کی دونوں بیٹیاں جیا اور سویرا اس کا مذاق اڑاتی۔ اگر وہ کبھی ان دونوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ دونوں جان بوجھ کر ایسی ایکٹنگ کرتی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہی ہے، تم بتاؤ، دوبارہ بتاؤ۔ وہ معصوم سمجھ نہ پاتی کہ یہ دونوں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ صاف سمجھ آتا۔ وہ اشاروں میں بات کرنا سیکھ گئی تھی، لیکن وہ اور بات تھی کہ سوائے خالہ کے کسی کو یہ اشارے سمجھ نہیں آتے تھے۔ جب 19-20 سال کی ہوئی تو خالہ اس کے حسن دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا گونگا پان اس کے حسن کی چمک کو ماند کر سکتا تھا۔ گھر کے حالات خراب تھے، لیکن خالہ کو اپنی دونوں بیٹیوں کو بہانے کی فکر تھی۔
ابھی وہ ریا کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جی اور سویرا اس سے 4 سال 5 سال بڑی تھی۔ لیکن ایک دن رات کے اندھیرے میں خالو نے بڑی عجیب بات کہی زہرا بیگم سے۔ آج وہ نشے کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ زہرا بیگم سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ تجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ہے؟ وہ جوان ہو گئی ہیں، زہرا بیگم ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی۔ کاش یہ فکر تجھے بھی ہوتی۔ آج میں جتنی پریشان ہوں، گھر کے حالات دیکھو، کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ ایسے میں کہاں سے کروں گی میں ان کی شادی؟ دیکھ زہرا بیگم، ایک حل ہے میرے پاس، ایک ایسا ہیرا ہے تیرے گھر میں جو تیری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں لاکھوں روپے تیرے گھر کا راستہ دیکھ لیں گے، ایسی قسمت بدلے گی تو خود میرا احسان مانے گی۔ وہ بڑی ہی مکاری سے کہہ رہے تھے۔ اچھا کون سا؟ تو نے مجھے ہیرے جوہرات کے ہار پہنائے ہیں، جو میرے اس اتنے قیمتی چیز پڑی ہوگی میرے گھر میں۔ رحیم بڑی ہی عیاری سے مسکرا رہا تھا۔ ہیرے تو نے محنت تو کی ہے، اب قیمت وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ قیمت وصول کر لو، میرا تھوڑا سا ساتھ دے، ہم دونوں کی قسمت ہی بدل جائے گی، بلکہ ہماری بیٹیاں بھی بڑی شان سے رخصت ہو کر اس گھر جائیں گی۔ زہرا بیگم شوہر کی بات پر حیران تھی۔ کیوں پہیلیاں بجوا رہے ہو؟ صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ رحیم نے اس کے ذرا قریب آ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھ یہ جو تیری بھانجی ہے نا، یوں سمجھ لے کہ ہمارے ہاتھ کوہ نور کا ایک ہیرا لگا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کی شادی کر کے، اسے یہاں سے رخصت کر کے؟ اسے پالنے کا، اس پر خرچہ کرنے کا تجھے بھی تو کوئی فائدہ ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ آخر اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنی بیٹیوں کے بارے میں۔ اگر تمہیں میرا ساتھ دیا تو تیرا وقت بدل جائے گا ظاہرہ۔ ارے تم مجھے کچھ بتاؤ گے یا پھر باتیں ہی کرتے رہو گے؟ در حقیقت زہرا بیگم بھی پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر رحیم نے جو اسے کہا وہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ آج اس نے سے نہیں، بہت سالوں سے اس کا آنا جانا اور بائی کوٹھے پر تھا۔ یہ بات زہرا بیگم بھی جانتی تھی۔ اچھا وہ تیرے نادر بائی، اسے وہ جانتی نہیں کہ وہ گونگی ہے؟ ارے اسے بولنے والی گڑیا نہ بولنے والی گڑیا نہیں، بلکہ اس کی خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے۔ اور تیری بھانجی تو چمکتا ہوا نگینہ ہے۔ رحیم کی آنکھوں میں حرص کی چمک تھی۔ دولت پانے کی خواہش تو زہرا بیگم کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ایسے میں خود کو کیسے خواہش سے روک سکتی تھی؟ بیوی کی خاموشی پر رحیم اور شیر ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تجھے میری بات پر کوئی اعتراض نہیں؟ اچھا کتنے دے رہی ہے؟ تیری وہ نادرا بائی، اس گونگی کے؟ رحیم نے جو رقم بتائی سے سن کر زہرا بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں بیٹھی معصوم ریا نہیں جانتی تھی کہ اندر بیٹھے اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے جسم کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب، کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ اپنے آپ دل کی باتیں بھی کبھی کسی سے نہ کہتی تھی۔ ہاں بس چپکے سے ایک ڈائری میں وہ اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ریا کی زندگی اس کا دل کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ خود ایک ربوٹ سمجھتی تھی، حالانکہ گھر میں رہنے کے باوجود اسے احساس ہوتا کہ وہ ایک شدید کمی کا شکار لڑکی ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر ترس کھاتے ہیں تو کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اکثر جیا اور سویرا اسے ایسی باتیں کہتی، لیکن وہ ان کی باتیں صرف سن سکتی تھی، پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن وہ معصوم کیا جانتی تھی کہ اب زندگی اس کے ساتھ مزید برا کرنے والی ہے۔ جب رحیم اسے نادرا بائی کے کوٹھے پر لے جا کر بدلے میں اسے 20 لاکھ وصول کرنے والا ہے۔ دوسرے ہی دن زہرا نے برتن دھوتی ریا کو دیکھا۔ چل برتن چھوڑ، جلدی سے تیار ہو جا اور وہ گلابی والا سوٹ پہن لے۔ یہ بات سن کر ریا بہت زیادہ حیران ہوئی۔ ریا، میں نے نکال کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ وہ حیران تھی، اشارے سے پوچھ رہی تھی خالہ کہاں جانا ہے؟ لیکن زہرا بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ سوال جواب مت کر، جو کہا ہے کر۔ جھڑکتے ہوئے زہرا نے 2 منٹ میں اسے کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ جیا اور سویرا اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کے لہجے پر دبی دبی سی ہنسی تھی، جسے وہ پریشان سی ہو کر انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے اسے برقع پہننے کو کہا تھا۔ اب وہ برقع پہن کر بالکل تیار ہو گئی تھی۔ جب رحیم آیا تو زہرا بیگم کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ واہ، آج تو نے میری بات مان کر میرا دل خوش کر دیا۔ جب واپس آؤں گا تو تیری آنکھوں میں صرف خوشی ہوگی۔ جیا اور سویرا بھی بےتابی سے اپنے ابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ظاہر ہے پیسوں کی بارش جو ہونے والی تھی، لیکن ریا ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ پھر خالہ کے کہنے پر چپ چاپ خالو کے ساتھ باہر آ گئی۔
वो कुछ फितरत का भी अच्छा नहीं था। हमेशा ही रिया को महसूस होता खालू की निगाहें इस पर ठीक नहीं थी, लेकिन इसे कभी कोई मौका नहीं मिला था, इसलिए उसकी इज्जत वहाँ महफूज रही। और आज आज वो इसके साथ रिक्शे में बैठी अजीब सी ऐसा साथ लिए दिल में सोचने पर मजबूर थी। आखिर खालू इसे कहाँ लेकर जा रहा है और खाला ने इसे इतना तैयार क्यों करवाया है? ये सब सवाल इसके सामने मुंह खोले खड़े थे। लेकिन रिक्शा जब इस लाइट एरिया की पोश इलाके में रुका तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। लेकिन रहीम ने इसे अपने पीछे आने को कहा था। वो इसे कोठे पर ले आया था। जैसे ही नादरा बाई के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं तो वो खुशी खुशी रिया को इनके पास ले आया। लो मैडम, तुम्हारा हीरा मैं ले आया हूँ, अब मुझे माला माल कर दो, इसे देखकर खुश हो जाएगी। नादरा बाई ने पान खाते हुए अजीब नज़रों से रिया की तरफ देखा जो बुर्का पहने खड़ी थी। ये जो 2 गज का तुमने पहन कर रखा है तंबू, पहले इसे तो उतरवाओ, मैं तो देखूं तेरे इस नगीने को, जैसे तू कोहे नूर का हीरा बोलता आया है। इसकी गुफ्तगू से रिया को कड़ाहट महसूस हो रही थी, लेकिन वो खालू का हुक्म मानने पर मजबूर थी। जब वो इसे सख्त लहजे में कहने लगा, चल लड़की बुर्का उतार दे, तेरी रूनुमाई होने वाली है। रिया ने इनके कहने पर अपने आप को पर्दे से आज़ाद कर दिया और इसका हुस्न कोठे पर खड़ी सारी लड़कियां आंखों को खैर कर रहा था। यह हकीकत थी। नादरा बाई के कोठे पर रिया के मुकाबले में एक भी लड़की नहीं थी। वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। इसे खुश होता देखकर रहीम की भी बाँछें खिल गई। एक और खुशखबरी सुन लो, ये लड़की गूंगी है, कोई अवेला भी नहीं करेगी, चुपचाप तेरी बात मानेगी। रिया को साफ पता चल गया था कि इसके बारे में क्या बातें हो रही हैं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सगी खाला खालू ने इसके साथ ये कर सकते हैं। वो इसे बेचने के लिए कोठे पर ले आया है। नादरा बाई ने बदले में पैसों से भरा बैग रहीम के हवाले कर दिया। वो भागकर इसके पीछे जाने लगी, लेकिन नादरा बाई के कोठे के 2 निगरान मोटी औरतों ने इसे काबू कर लिया था। इसकी आवाज़, इसकी चीखें अंदर ही घुट कर रह गई थी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। नादरा बाई तमाशा देखने वाली लड़कियों को लापरवाही से कहने लगी, चलो सब अपनी अपनी कोठड़ियों में, 2-4 दिन रोएगी फिर ठीक हो जाएगी। इसे भी पता चल गया, अब वो चुप हो जा, ये टोपी ड्रामा छोड़ दे। फिरदौस इसे ले जा कमरे में, ज़्यादा देर किसी के आंसू नहीं देखती, मुझे गुस्सा आने लगता है। इसने नाक चढ़ाकर एक मोटी औरत को आवाज़ लगाई जो रिया के बाजू से घसीटती हुई इसे अपने साथ ले गई और वो अपने हाल पर रोती पीटती बेबसी से आसमान की तरफ देखकर फरियाद कर रही थी कि उसके साथ हो क्या गया है। अब उसके पास फरियाद करने के लिए कोई और नहीं, बस एक वाहिद अल्लाह की ज़ात थी और उसी से फरियाद लगा रही थी। 2 दिन बाद नादरा बाई इसके पास आई थी। चल जल्दी से तैयार हो जा। लड़की वैसे तो शोर शराबा करने वाली भी नहीं, आराम से जो फिरदौस तुझे कहती है मान ले, वरना मैं अपने अंदाज से समझाऊंगी। वो सहमी हुई हिरनी की तरह नादरा बाई को देख रही थी जो बड़ी ही खतरनाक औरत थी। फिर वो इसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, आज मलक साहब को तुझे खुश करना है। इसने हमें लाखों रुपए दिए हैं। इसे ऐसी लड़की चाहिए जो पहले छुई हुई ना हो। मलक साहब हमारे पुराने गाहक हैं, इसलिए तुझे इसके बंगले पर जाना होगा। जो भी नई लड़की आती है पहले इन्हें खुश करती है, इसके बाद हम किसी दूसरे गाहक को पेश करते हैं। रिया की पूरी जान कांप रही थी। आज इसकी इज्जत दांव पर लगने वाली थी। मलक साहब के बंगले पर नादरा बाई के कोठे की वैन इस बंगले पर छोड़कर चली गई। मलक साहब का खास आदमी जवाद ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर होठों पर ज़बान फेरी। पहले मलक साहब अपना दिल बहलाएंगे, इसके बाद शायद मुझे भी मौका दे दें। वो बड़ी खबासत से सोच रहा था। बड़ी ही दुबली पतली हिरनी जैसी आंखों वाली ये लड़की, जिसे देखकर किसी भी मर्द की राल टपक जाए। इधर भी वैसा ही हाल था। मलक साहब इसे देखकर खुश हो गए थे। फिर जवाद ने इसे कमरे में ले जाने का इशारा किया। ये लड़की तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही मलक साहब, वरना लड़कियां आते ही आपकी खुशामद करने लग जाती हैं। वो ताज्जुब का शिकार था। मलक दिलावर ज़ोर से हंसा, अरे कैसे बोलेगी, बेचारी गूंगी है ये लड़की। अच्छा है, कोई शोर शराबा नहीं करेगी, आज इसकी पहली रात है जवाद। मलक साहब फिर अपने ख़ास वफादार को भी एक मौका दीजिएगा, वो इल्तिजा कर रहा था। दोनों मकारी से हंस रहे थे। शैतान भेड़िए जैसे लोग एक मासूम लड़की की इज्जत खराब करने वाले थे, लेकिन वो लड़की जो अपनी इज्जत बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी,
इस कमरे में खिड़की को देख रही थी। खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी। चढ़ने की कोशिश में अचानक ही गिलास ज़मीन पर गिर गया था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे तो इसके पाँव में भी लग गए, लेकिन आज के बार वो शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलता। तभी तो इतनी ऊंची खिड़की होने के बावजूद इसने छलांग लगाने में वक्त नहीं लगा। वो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन इसके हाथ पाँव तो सलामत थे। जब तक जान बाकी है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हर रिस्क लेने को तैयार थी। जवाब शोर मचा रहा था। मलक साहब, लड़की भाग गई, लेकिन इसने पलट कर भी ना देखा था। यूं ही दीवार फैलांग कर वो सब्तैन खानजादा के बंगले में पहुंच गई थी और अब इसके कमरे में बैठी डायरी में वो सारी बातें तहरीर कर रही थी जो इसके अपनों ने इसके साथ दगाबाजी की थी। वो जानती थी ना सिर्फ मलक दिलावर शाह बल्कि नादरा बाई के खतरनाक कारिंदे भी इसे तलाश करेंगे। इसने डायरी के आखिरी कोने में एक इल्तिजा लिखी थी, अब मुझे किसी दारुल-उमान, किसी यतीम खाने में छोड़ दें, मेरे लिए महफूज ठिकाना जहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज है। मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एहसासात हैं। मैं एक लड़की हूँ, मेरी ख्वाहिश है मेरी इज़्ज़त महफूज रहे। दरिंदों से बचकर मैं भी एक महफूज ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके आंसू कागज़ को भिगो रहे थे, लेकिन इसने डायरी में अपने दिल की सारी बातें तहरीर कर दी थी। इसके साथ जो बीता सब कुछ इस डायरी में वो लिख चुकी थी। सब्तैन खानज़ादा सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। नाश्ते के टेबल पर हमीद इसके सामने मौदब सा खड़ा था। जैसे ही वो जाने लगा, साहब जी, इस लड़की का क्या करना है? हमीद की आवाज़ पर वो पलटा। सुबह तक वो लड़की से याद ही ना थी। वो भी एकदम से ही जहन में कुछ झमाका सा हुआ था। वो कुछ सोचते ही पलटा, लेकिन दरवाजे पर वो खड़ी थी, अभी भी नंगे पाँव, वही सफ़ेद लिबास पहने। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे पूरी रात रोती रही हो। तभी वो कदम चलता इसके सामने आया। शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें किसी दारुल-उमान या यतीम खाने में छोड़ दूंगा। वो इस इशारे से समझने आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया इसकी आवाज़ सुन रही थी। वो गूंगी थी, बहरी तो नहीं। इसने सप्तान को बातों में सर हिला दिया। फिर वो हमीद की तरफ पलटा, इस लड़की को नाश्ता दे दीजिएगा, ये समझ लीजिए हमारी मेहमान है एक दिन की। ये कहकर वो ऑफिस चला गया, जबकि वो जल्दी वापस कमरे में आ गई। हमीद ने दरवाज़ा बजाया तो वो घबरा गई। अब किसी मर्द पर दबाड़ ना रहा था, लेकिन जो मर्द अभी थोड़ी देर पहले इस घर से बाहर गया था, न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि इसकी हिफाजत में रहे, कहीं बाहर ना जाए। नाश्ता की ट्राली हमीद ने अंदर सरका दी थी। वो खुद वापस पलट गया था। साहब जी की मेहमान थी, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इसे आंख उठाकर देखते, और साथ साथ नाश्ता करती, साथ साथ रो भी रही थी। आंखों से टपकते आंसू दिल की कैफियत बता रहे थे। इसने इस शख्स को अपने बारे में सच बताने के लिए इतनी लंबी बात डायरी में लिख दी थी, लेकिन इसे कहाँ शौक था इसके बारे में जानने का। यानी कि आज आखिरी दिन है इस घर में। वो फिर कोई दूसरा हंगामा, कोई दूसरा ठिकाना, क्या पता वो जगह मेरे लिए महफूज हो। यही सोचकर अपने आप को मुतमिन करती रही। शाम को सप्तान ऑफिस से आया था। बड़े आराम से लाउंज में बैठकर चाय पी रहा था, जब हमीद साहब कहने लगा, साहब जी, वो लड़की आज पूरा दिन कमरे में बंद है। ये सुनकर वो चौंका था, फिर कहने लगा, हाँ ठीक है। इस घर में इसे कैसे रख सकता हूँ? इस घर में कोई और औरत भी नहीं है। वो किसी मुलाजमा औरत को रखता है। 2 मुलाजम थे, एक चौकीदार, दूसरा खानसामा। थोड़ी देर बाद इसने रिया को बुलाया। अब तुम गूंगी हो, कुछ बोल नहीं सकती, ना अपने बारे में मुझे कुछ बता सकती हो, इसलिए मैंने फैसला किया तुम्हें किसी औरतों के दारुल-मान में छोड़ देता हूँ। चलो तुम तैयार हो, वो संजीदगी से कह रहा था। रिया ने हाँ में सर हिला दिया। सामने कमरा सप्तान खानज़ादा को वालदा का था, जो अब इस दुनिया में रुखसत हो गई थी, इसलिए इसने अपनी वालदा की चादर निकालकर इस लड़की के ऊपर दी। थोड़ी देर बाद इसके साथ बैठी थी और वो इसे औरतों के एक मददगार शेल्टर होम में छोड़ने जा रहा था। यहाँ इसका नाम ही काफ़ी था। इंचार्ज इसे देखकर मुस्कुराई थी, फिर मीठी और मीसनी बनकर इस खूबसूरत लड़की को देखने लगी, जिसका हुस्न गैर मामूली था। ये लड़की बेज़ुबान है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, वो इंचार्ज को हदायत दे रहा था। लेकिन रिया को इंचार्ज की आंखें ठीक नहीं लग रही थी। वो जिस तरह ललचाई नज़रों से इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई शिकारी शिकार को देखकर खुश होता है। कहने को तो ये एक फाउंडेशन थी औरतों की महफूज पनाह का, लेकिन इसकी आड़ में जो गैर कानूनी काम हो रहे थे, इसे सप्तान खानज़ादा वाकिफ नहीं था। अब बेफिक्र रहें, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। यहाँ ऐसे और भी लड़कियाँ आती हैं, किसी को माँ बाप खुद भेज देते हैं तो कोई लड़की तंग आकर खुद हमारे पास आ जाती है।
آپ کے لیے پریشان مت ہوں۔ انچارج نے اسے تسلی دی، سبطین کو مطمئن کر دیا۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر ریا کو دیکھا تو وہ خوفزدہ اور معصوم لگ رہی تھی، جیسے کوئی چھوٹی بچی کسی بھول بھلیا میں بھٹک گئی ہو۔ اس نے ایک بار آنسو بھری نظر اٹھا کر اس کی طرح دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ انچارج اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ سبطین نے واپسی گھر کی راہ لی تھی۔ دل میں ابھی بھی اس کا مطمئن نہ تھا، نہ جانے یہ فاؤنڈیشن والے اس بے زبان لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن انچارج نے اسے تسلی دی تھی، یہاں عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، لیکن ڈرائیونگ کے دوران وہ صرف اور صرف ریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ ریا اس مددگار فاؤنڈیشن میں پہلی رات تھی، لیکن عورتیں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ 2-3 عورتیں آ کر اس سے باتیں کرنے لگیں تو انچارج نے جھڑکیاں لگا دیں، یہ گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی، جاؤ تم سب اپنے اپنے بستر پر۔ وہ اس لڑکی کی نگرانی کر رہی تھی، کوہ نور کی طرح دمکتی ہوئی لڑکی، اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ اس پر نظر رکھنی ہوگی، کہیں دوسری عورت اس فاؤنڈیشن کا راز نہ بتا دے۔ اس فاؤنڈیشن میں آنے والی ہر نئی اور جوان لڑکی کو سب سے پہلے مالک کا بستر گرم کرنا ہوتا، اس کے بعد تو معمول بن جاتا تھا۔ چندہ دینے والے، ٹرسٹ لانے والے، ان لوگوں نے اپنا دھندا بنا رکھا تھا، لیکن ان سب باتوں سے انجان، اس کے چہرے پر انجان جگہ پر رہنے کا ڈر موجود تھا۔ جیسے ہی انچارج ادھر ادھر ہوئی، ایک اڈھیر عمر عورت اس کے پاس آئی۔ تم بہت خوبصورت اور کم عمر ہو، کون چھوڑ کر گیا ہے تمہیں؟ وہ سرگوشی کہہ رہی تھی۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ تم بات نہیں کر سکتی، گونگی ہو، کیا تم میری بات سن سکتی ہو؟ وہ اب اسے اشاروں سے پوچھ رہی تھی۔ ریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ گونگی ضرور تھی، لیکن بہری نہیں۔ بیٹا تم مجھے بہت معصوم لگ رہی ہو، ہر گناہ سے پاک، اس لیے تمہاری بھلائی کے لیے یہی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے یہ فاؤنڈیشن والے، یہ انسان نہیں، بھیڑیے ہیں۔ یہ سن کر ریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو اس کا دل کہہ رہا تھا وہی ہوا نا، وہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ تو عورت نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چپ ہو جاؤ، ابھی انچارج آنے والی ہے، آج رات وہ تمہاری نگرانی کرے گی، لیکن کل رات تمہیں کہیں بھیجیں گی۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، کچھ کر سکتی ہو تو کر لو۔ وہ بے بسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں اس لیے خبردار کر رہی ہوں کیونکہ تم بے زبان ہو، تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو تم کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکو گی۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے بستر پر چلی گئی، لیکن ریا کو ایسے لگا جیسے اس کی جان میں جان نہ رہی ہو۔ ایک شکنجے سے نکل کر وہ دوسرے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شخص بہت ظالم اور بے رحم لگا جو اسے اس گندگی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی انچارج کا چہرہ لی اندر آئی۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ کسی نئی لڑکی کے پاس کوئی بھی دوسری عورت موجود نہیں۔ پھر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ رات کو 10 بجنے والے تھے، لیکن ریا کو نیند نہیں آ رہی تھی، بس وہ خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایک اللہ ہی ہے جس کے ساسرے وہ زندہ تھی، ورنہ لوگ جانور بن کر اسے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بس وہ اپنے خدا سے ہی امید لگا رہی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صاحب جی آپ کی مہمان چلی گئی؟ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کل چھٹی تھی آفس کے، سنڈے ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ ویسے بھی اسے رات گئے تک جاگنے کی عادت تھی۔ ہم امید کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہمان؟ اچھا وہ لڑکی، ہاں اسے چھوڑ آیا۔ دراصل وہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ ایک انجان لڑکی تھی، تو غلطی سے اس گھر میں آ گئی تھی، اور پھر گونگی بھی تھی، تو اسے اس گھر میں کیسے رکھتا؟ میں اسے مددگار فاؤنڈیشن میں چھوڑ آیا ہوں۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کے کمرے میں ایک ڈائری ملی تھی، لیکن اس میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا، شاید یہ سب اس لڑکی نے لکھا تھا۔ حمید کی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ اچھا کہاں ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کا سبطین کو تجسس تو تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ وہ لڑکی شاید اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر گئی ہے۔ حمید نے وہ ڈائری صاحب جی کو لا کر دی۔ جوں وہ اس تحریر کو پڑھتا رہا، آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے تو جیسے اپنی زندگی کی ساری کہانی اس ڈائری میں لکھ دی تھی۔ شاید وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ ڈائری پر الفاظ ایسے تحریر تھے جیسے موتی بکھرے ہوں۔ وہ گونگی ہونے کے باوجود بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور ایسے آئینے میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے چین سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا یا غلط؟ اگر اس کی زبان لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اور کچھ ہوتا ہوا ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ حمید نے مسکرا کر اپنے صاحب جی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جتنا وہ سخت مزاج بنتا تھا اتنا تھا نہیں،
بہت اچھے دل کا مالک تھا، لیکن حمید نے بھی اس معصوم اور بےزبان لڑکی کی ساری داستان پڑھ لی تھی، جبھی تو جان بوجھ کر وہ ڈائری صاحب جی کے ہاتھوں میں تھمائی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے مہربان مالک کا گھر دوبارہ بستے ہوئے دیکھنے کی، شاید وہی لڑکی جو محفوظ پناہ کی تلاش میں دنیا میں بھٹکتی پھر رہی ہے، یہی گھر اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ صاحب جی یقیناً اس لڑکی کو واپس لینے گئے ہیں، وہ اسے سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ارے سبتین صاحب، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ انچارج گھبرائے ہوئے چہرے کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا، پھر سرد لہجے میں کہنے لگا، جو لڑکی کل میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، میں اسے واپس لینے آیا ہوں، آپ بلائیں۔ اس کے لہجے میں کھردرا پن جو کہ انچارج کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ ہاتھ آئی سونے کی چڑیا واپس جانے کی مایوسی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ سبتین بھی ایک کھلاڑی تھا، کوئی عام انسان نہیں۔ بیچارے کے تاثرات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ انچارج کے چہرے پر کتنی مایوسی ہے۔ میں نے کہا تو ہے آپ سے، آپ مطمئن رہیں، وہ یہاں بالکل محفوظ ہے۔ کیا آپ اسے کسی دوسرے ادارے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے سبتین سے کہہ رہی تھی۔ جی نہیں، میں اسے اپنے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بس آپ اس سے جو کہا ہے وہ کریں۔ انچارج مایوسی سے اندر قدم بڑھانے لگی تو مالک کو فون کر چکی تھی، ایک نیا شکار ہاتھ لگا ہے، بس جلدی سے آپ واپس آ جائیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ لیکن اب مالک اور اس کا دونوں کا ٹوٹنے والا تھا۔ وہ کیسے مالک کو بتاتی؟ یہ جو کھیل کتنی لڑکیوں کے ساتھ کھیل چکے ہیں، لیکن ریا خوش نصیب ٹھہری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبتین کے سامنے تھی، وہی کالی چادر لپیٹا معصوم چہرہ، خوف زدہ آنکھیں۔ وہ معصوم تو سمجھ رہی تھی کہ شاید انچارج اسے وہیں لے کر جا رہی ہے جس کے بارے میں عورت نے اسے خبردار کیا تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ حیران تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے برابر میں گاڑی میں بیٹھی تھی، اس بات سے جان کہ اگلی منزل کون سی ہے، لیکن وہ اسے واپس گھر لے آیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن سبتین کی گہری نظر اس کے وجود پر تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب جان لیا، وہ جو تحریر میں تم نے ڈائری لکھی تھی، کیا تم اپنی خالہ کے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ ریا نے خوفزدہ انداز میں زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نہ ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ بات منظور نہیں؟ شاید میں بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوں۔ سبتین خامزادہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ ریا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی، مجھے یقین ہے آپ پر، مجھے ایک محفوظ گھر چاہیے جو آپ کے ساتھ میں مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ اسے سبتین کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ ریا شرما گئی تھی، اسے اقرار کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ سبتین نے اس کا ہاتھ تھاما جو بہت سرد ہو رہا تھا، لیکن شرم و حیا سے کانپ رہا تھا۔ اب تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گی میری بیوی بن کر، کیونکہ باہر کی دنیا تم جیسی معصوم بےزبان لڑکیوں کو نوچ کر کھا جائے گی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں اپنے پاس رکھوں گا، محفوظ دنیا کی نظروں سے بچا کر۔ منظور ہے نا تمہیں؟ سبتین نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شفاف موتی تھے، پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہو جہاں اس کی عزت محفوظ ہو۔ حمید نے سارا بندوبست کر دیا، ایک دو خواتین، عورتیں تو مرد، دو چار مرد اس نکاح میں شریک تھے۔ سبتین خانزادہ ریا سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نکاح کا جوڑا بھی وہ خود اپنی پسند سے لے کر آیا تھا، گھبرائی شرمائی سی لیکن بہت اپنی اپنی۔ سبتین کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت چاہت تھی۔ نتاشا کے بعد اس عورتوں سے دل اکتا گیا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی، سب سے نرالی۔ اس کے معصوم چہرے پر فرشتے کی سی معصومیت تھی، کوئی چلاک کی کوئی بناوٹ نہیں۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ خود کو کتنا محفوظ سمجھ رہی تھی، بار بار دل میں خدا کا شکر ادا کرتی جس نے سبتین خانزادہ کا ساتھ دے کر اس کی زندگی آسان کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا۔ حمید نے آج پھر کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ سارے مہمان کھانا وغیرہ کھا کر چلے گئے، لیکن وہ اس کے کمرے میں بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ سفید ہاتھوں میں لال چوڑیاں سجی تھیں۔ پھر سبتین دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مجھے تمہاری بات سمجھ تو نہیں آتی، لیکن میں بہت جلد تمہیں سمجھنے لگ جاؤں گا۔ اس نے ریا کو خود سے قریب کیا، شرم و حیا سے وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ سبتین خود کو اس کے قریب جانے سے نہ روک سکا۔ وہ جانتا تھا اس کی قربت میں وہ سکون ہے جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا۔
ریا کی محبت اس کے دل کی کسی کونے میں آباد ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کوٹھے سے ملنے والی رقم رحیم گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن بیچ راستے میں ہی ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا، ٹانگ پر گولی بھی ماری اور پیسہ بھی چھین کر لے گئے۔ وہ لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچا۔ زہرا بیگم خوب بیان کرتی رہی، روتی رہی۔ جیا اور سویرا کی حالت بھی بری تھی، لیکن وہ کیسے بھول گئی تھی اس نے اور اس کے شوہر نے ایک معصوم بے زبان لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا، اس کی قیمت وصول کی تھی، اسے اس نہج پر پہنچا دیا کہ وہ اپنی عزت بچاتی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ حرام کا پیسہ کیسے ان کے یاشی کا سبب بن سکتا تھا؟ مکافات عمل تو ہونا ہی تھا، پھر بھی دنیا والے باتیں بنا رہے تھے۔ ارے ریا رات رات ہی گھر سے کہاں غائب کر دی؟ اس عورت نے ہمیں تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن نادرا بائی 2-4 دن بعد ہی رحیم کے پاس پہنچ گئی۔ تیری وہ لڑکی جسے تو گونگی کہہ کر چھوڑ گیا تھا بڑی چلاک نکلی، میں نے جس کے حوالے کیا وہاں سے بھی بھاگ گئی، اب اس کی جگہ مجھے تیری بیٹی چاہیے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ بڑی خطرناک عورت تھی۔ رحیم بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جبکہ وہ 3 دن کا وقت دے کر چلی گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ برا کرے بلاخر وہ بھی برا ان کے اوپر ہی آ گرتی ہے۔ ایسا ہی زہر اور رحیم کے ساتھ ہوا تھا۔ زہرا اور حریم اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ سبتان سے شادی کر کے وہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر گئی تھی۔ اس دن بھی لان میں بیٹھی کیاری سے گلاب کے پھول جمع کر رہی تھی، پھولوں کی خوشبو اسے محصور کر دیتی۔ وہ ماں بننے کے مراحل سے جو گزر رہی تھی، سبتین کی زندگی جیسے مکمل ہونے والی تھی، ایک ننھے مہمان کا اضافہ ہونے والا تھا۔ ساتھ ہی ریا کی قربت اسے زندگی کا احساس دلایا تھا۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور گلاب کا پھول اس کے بالوں میں سجا دیا۔ وہ حیران ہو کر پلٹی تھی، پھر مسکرانے لگی۔ خوبصورت چہرے پر خاموشیاں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ سبتین اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پھولوں کے پاس مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ جانے من کوئی جن عاشق ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے گھیر کر اندر کمرے میں لے جا رہا تھا، جبکہ ریا ہنس رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی بہت ہی خوبصورت تھی، زندگی سے بھرپور۔ دونوں کی جوڑی